Hello and Assalamu alaikum. This is Muhammad Osama and you are watching the Good Doctor podcasting series. Today's episode is very special because we have invited one of the most stunning personality of Niazi Medical and Dental College, Dr. Tayyib Hasnan, MRCP internal medicine specialist. They bring a wealth of humor and insights to our podcast. We are excited to dive into their journey. Get ready to learn, laugh, and be inspired. Thank you so much, sir, for accepting our Thank you. podcast. Thank you for inviting me. I feel honored that you have invited me and I'm speaking on the forum of Niazi Medical and Dental College. Your humbleness, sir. सर हमने आपकी MBBS जर्नी को एक्सप्लोर किया. इसके बाद की स्टेज होती है करियर सिलेक्शन आफ्टर MBBS. तो ये बड़ा जो है ना कंफ्यूज स्टेट होती है और सबसे पहली जो चीज़ तंग करती है वो है कि हाउस जॉब कहाँ से करें. ख़ास तौर पे अब के जैसे आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे बैच 23 NMDC का भी जिनको आपने पढ़ाया ग्रेजुएट अभी उन्होंने किया, तो इस हवाले से भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हाउस जॉब कहाँ से करें, पेरेंट इंस्टीट्यूट से करें कि किसी अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर से करें. ये बड़ी डिस्कसेबल चीज़ है. इस पे आपकी क्या राय है, क्या आप गाइडेंस देना चाहेंगे इस पर? हमने वो जो किया अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल में, ज़ाहिर है जो सीनियर थे मेडिकल ऑफिसर सर के का हॉस्पिटल अटैच्ड है साथ में, तो जाहिर है उसमें जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे हमारे अक्सर हमारे सीनियर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इसलिए नहीं थे कि हमारी आधी क्लास बाहर चली गई थी, हमारी सीनियर क्लास भी. तो हमारे मेडिकल ऑफिसर जो थे ज़्यादातर कायदे मेडिकल कॉलेज में थे हमारे, लेकिन स्टिल हमें ओन किया जाता था. आई वुड सजेस्ट पेरेंट इंस्टीट्यूट. इफ़ यू आंसर मी वन, तो आई वुड गो फॉर पेरेंट इंस्टीट्यूट. उसकी वजह यह है कि जो आपके इमीडिएट पढ़ाने वाले हैं ना, जो टीचर्स हैं, अभी तो आप क्योंकि पहला बैच है, तो आप जब हाउस जॉब करेंगे तो मेडिकल ऑफिसर जो है ना वो आपके क्लास कॉलेज फेलो होंगे. वो आपके साथ जो बॉन्ड बना हुआ ना वो दूसरे का नहीं बनेगा. जो वो आपको सिखा सकता है वो दूसरा नहीं सिखा सकता. जो आपका कॉलेज का स्टूडेंट है जिसने आपको फाइनल ईयर में पढ़ाया हुआ है, फोर्थ में पढ़ाया हुआ है, वो आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है. ये जो ओनरशिप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट. टीचर की ओनरशिप, कि अपने स्टूडेंट की ओनरशिप. जब टीचर किसी स्टूडेंट को ओन करता है तो फिर उसकी चीज़ें, उसका नॉलेज ऑटोमेटिकली उसकी तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है, वो फिर शौक से पढ़ाता है. आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज अपने लाहौर में जाएंगे, किसी इस्लामाबाद में किसी कॉलेज में, बेशक वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा, एक तो उनके अपने भी ज़ाहिर ग्रेजुएट्स होंगे. ज़ाहिर है कोई भी ऐसा कॉलेज तो नहीं है हॉस्पिटल लाहौर में इस्लामाबाद में जिसके अपने ग्रेजुएट्स नहीं हैं, बल्कि एक एक हॉस्पिटल के साथ ये पिम्स है, 2 मेडिकल कॉलेज अटैच्ड हैं या 3 अटैच्ड हैं. ओन नहीं करेंगे आपको, आप एक सेकंड क्लास बन जाएंगे. थोड़ा सा बीइंग डिस्क्रिमिनेशन फील करेंगे. ये जो पेन है ना ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज वेरी पेनफुल. तो ये 3 फैक्टर्स हैं. आपका माशाल्लाह अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा टर्न आउट. आई एम टेलिंग यू, जब हाउस ऑफिसर्स आएंगे, मेडिकल ऑफिसर्स आएंगे, ये टर्न आउट और भी बढ़ेगा. जब आप लोग होंगे वहाँ पे, आप देखेंगे तो मरीज आएंगे. यही एक कंपेल, मतलब यहाँ पे आपके टीचर्स की कमी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंट का टर्न आउट. स्टिल आई एम टेलिंग यू, जितना हमने, मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग विद कॉन्फिडेंस, कि जितना हम फाइनल ईयर को, लास्ट फाइनल ईयर को या आपकी फाइनल ईयर को 2 महीने में केसेस दिखा देते हैं, हमारे ओपीडी में अच्छी खासी बल्क है, एटलीस्ट इन मेडिसिन. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना, शायद कई में भी 2 महीने की रोटेशन में नंबर ऑफ केसेस उनको दिखाएगी. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. सो आपके यहाँ टीचर्स अच्छे हैं सारी स्पेशलिटीज़ के, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट पेरेंट इंस्टीट्यूट. Okay. Sir, after house job, what do you suggest? What are the best options पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग. जनरली मतलब आपके एक्सपीरियंसेस पे बाद में हम बात करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कस मतलब कर दें कि जो ऑप्शंस आपको लगते हैं कि ये बेस्ट हैं, उसका ये बात है. इसमें इसके 2 कंपोनेंट्स हैं. यानी एक तो आप पूछना चाह रहे हैं स्पेशलिटी कौन सी चूज की जाए और पाथवे कौन सा चूज किया जाए. सर फिर उसका पाथ कितना लंबा है और उसके प्रोज एंड कॉन्स. स्पेशलिटी तो देखें, ये आपकी इंडिजिनस फीलिंग है. आप जब हाउस जॉब करें तो अपने आप को फील करें कि आपने मेडिसिन अलाइड से कंफर्टेबल हैं. पहली तो 2 ब्रांचेज ये हैं, या सर्जरी एंड अलाइड में कंफर्टेबल हैं, और योर हैंड्स कितने हैं, आपके स्किल है उसमें, आप कितना अच्छा स्टिचेस लगा लेते हैं, सर्जरी की स्किल्स आपको नाइफ के साथ कितना कंफर्टेबल हैं. और मतलब मेरा भाई पहले दिन गया हाउस जॉब में तो ब्लड दे के वो सिंकपी होगी उसको, ही नेवर डिसाइडेड टू गो इन सर्जरी. तो दूसरा फिर मेडिसिन है कि अगर आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव है, आप इंटरप्रेट चीज़ों को अच्छा कर लेते हैं, इंटरप्रिटेशन पावर अच्छी है आपकी, तो फिर मेडिसिन. लेकिन ये आपकी अपनी फीलिंग है, इसमें आपको देयर इज़ नो यस और नो कि सर्जरी बेटर है, मेडिसिन बेटर है, रोमेटोलॉजी बेहतर है, कार्डियक सर्जरी. देयर नो यस और नो, दिस इज़ योर इंडिजिनस फीलिंग. और वैसे भी अगर आपने स्टेप्स या यूके में जाना, यूएस में जाना है,
تو وہاں تو اپنی مرضی سے آپ چوز نہیں کر سکتے آپ کیا جہاں پہ میچ آنا ہے. یو کانٹ چوز, اٹ ڈیپینڈز اپون یور پرفارمنس. یو کے میں بھی آلموسٹ تقریباً جہاں پہ آپ کو سر جاب یو ایس ایم ایل ای اور پلیب میں آپ کیا چوز کریں گے؟ the best training, the best doctors are being produced by US. There's no doubt about that. The best training is US. اس کی وجہ ان کی ٹریننگ بہت اسٹرکچرڈ ہے اور شارٹیسٹ پاتھ وے ہے اس وقت. شارٹیسٹ پاتھ وے ان ٹرم یہ ہے کہ آپ کو ہاؤس جاب نہیں کرنا, آپ اسٹریٹ اوے اسٹیپ شروع کر دیں, اسٹیپ 1 اسٹیپ 2, اور اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 میں اب انہوں نے اسکور ختم کر دیا ہے, اب صرف پاس فیل ہے جس طرح ہمارے ایف سی پی ایس پارٹ 1 میں ہوتا ہے. اسٹیپ 1 میں بھی اسکور ہے لیکن پروبلی بائی فیو ایئرز اس میں بھی اسکور ختم کر دیں گے. اب اس میں رکاوٹ جو ہے وہ ہے اس کے بعد, یعنی آپ نے ونس ٹو ہاؤس جاب نہیں کرنا, اسٹیپس کرنے ہیں, اس کے بعد آپ نے ٹریننگ شروع کر دینی ہے. اگر آپ میڈیسن الائڈ, میں میڈیسن کی بات کرتا ہوں, 3 ایئرس کی میڈیسن کی ریزیڈنسی, اس کو کہتے ہیں ریزیڈنسی. اس کے بعد یو آر ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن. اس کے بعد پھر آپ فیلوشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اور پھر آپ آپ گیسٹرونٹرولوجی میں جاتے ہیں. پھر 3 ایئرز آپ کی ہیں گیسٹرونٹرولوجی, اور آفٹر 6 ایئر یو آر اے ڈپلومیٹ فیلو امریکن کالج آف گیسٹرونٹرولوجسٹ. 6 ایئرس میں اندر ہاؤس جاب بھی اس میں نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ آپ ان کے سسٹم میں انٹر ہو جائیں تو پھر ایک تو آپ کو پے بہت اچھی ملے تھی, آپ سسٹین کر سکتے ہیں اپنے کو بھی, فیملی میں بھی. مطلب اسٹارٹنگ پے از جسٹ فار کہ $3,000 آپ کو یعنی اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی ریزیڈنسی سے, تو یو کین سسٹین یور فیملی, چلے اپنے آپ کو. تو آپ کو جب سسٹم میں انٹر ہو جائے پھر آپ کو وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اب پاس ہوں. وہ لوگ, اچھا دوسرا یہ کہ وہ فیل نہیں کرتے جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوتی ہے. آپ کا امتحان ان کا صرف اسٹیپس ہی ہیں, اس کے بعد بڑا نامنل سا ایگزام ہوتا ہے, وہ بھی ریٹن سا. سر ڈیفیکلٹی لیول کیا ہے اسٹیپس کا؟ اسٹیپس کا اب ڈیفیکلٹی لیول اتنا نہیں رہا, اس کی وجہ یہ کہ اب پاسنگ فیلنگ ہے. اب جو رکاوٹ ہے نا سب سے بڑی اس وقت رکاوٹ ہے اسٹیپس میں, یعنی آئی وڈ گو فار اسٹیپس. اگر مجھ سے کوئی ایک مشورہ پوچھے جی اس میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے کہ وہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے اب یہ کہ آپ نے 1 سال یا 2 سال وہاں پہ کام کیا ہو, موسٹلی ظاہر ہے آنریری سیٹ اپ میں, یعنی وداؤٹ اینی پے. کسی لائک اسپیشلی دے پریفر کہ اگر آپ نے لائک کارڈیولوجی میں جانا ہے تو آپ نے کارڈیولوجی میں 1 سال آنریری اٹیچمنٹ کی ہوئی ہے یا ریسرچ کی ہوئی ہے آپ نے اس میں. اب وہ آنریری جو ہے پہلے یعنی آپ کو 1 سال 1.5 2 پروبیبلی, جتنا ظاہر ہے رش بڑھتا جائے گا تو وہ اب پریفر کرتے ہیں کہ اس نے کام اس میں کتنا کیا ہوا ہے. اگر آپ نے کارڈیولوجی میں جانا ہے تو اگر آپ نے 1 ایئر کارڈیولوجی میں وہاں پہ اٹیچمنٹس کی ہوئی ہیں یا کسی کارڈیولوجی کے ٹاپک میں ریسرچ کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو کارڈیولوجی یا میڈیسن اور اس کے بعد کارڈیولوجی میں آپ کو وہ مل جائے گی ریزیڈنسی. یعنی اب وہ اسکور سے زیادہ آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اور ظاہر ایکسپیرینس آپ کو آنریری ملے گا. اور اس میں موسٹ ڈیفیکلٹ اسٹیپ بھی یہ ہے کہ آپ کو نمبر 1 تو آنریری جاب لینے کے لیے تھوڑے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں. وہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ریفرنس. ریفرنس یہاں پہ ہم سفارش کو کہتے ہیں. تو وہ ریفرنس کا مطلب ہے کہ میرا ایک دوست ہے فلاں ہاسپٹل میں, تو وہ کہہ دے یار یہ میرا دوست ہے تو اس کو میں نے آنریری اٹیچمنٹ دی. دیٹ از مطلب سب سے آسان یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی کولیگ ہے, دوست ہے, لائک مائی کلاس فلوز مطلب کتنے ہیں, تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا جاننے والا, تو وہ آرام سے آپ کو آنریری اٹیچمنٹ دے سکے. پہلا مشکل اسٹیپ کہ وہاں آنریری اٹیچمنٹ سرچ کرنا. کچھ کمپنیز بھی ہیں جو آپ کو دلواتی ہیں پیسے لے کے جو ہے, ہاں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ سسٹین کرنا پھر وہاں, لیکن وہاں سسٹین کرنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس لیے آپ سمپل اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی اور جاب چھوٹی موٹی کر لیں, وہ سمپل سی ہوتی ہے تو آپ کر ہی لیتے ہیں آرام سے. فائنینشیل پیکج یعنی دیکھیں بس نہیں, وہ اس کی اٹیچمنٹ کی تو کوئی فیس نہیں ہے, بس آپ نے اپنے آپ کو سسٹین کرنا ہے. آپ سمجھ لیں آپ کو رفلی پر منتھ $2,000 آپ کو یعنی آن ایوریج پر منتھ ایکسپینس چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آئی ڈونٹ نو ویزا کی کیا ٹائپ آپ کو ایشو ہوتی ہے, آئی ایم ناٹ اپڈیٹڈ آن دیٹ, تو آپ کوئی جاب چھوٹی موٹی کر لیں اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہوتی ہیں سمپل جاب آسان, تو آئی تھنک آئی ڈونٹ فیل کہ کوئی مشکل ہوتا ہوگا اتنا زیادہ. سر ایک اور بہت زیادہ کوشچن آتا ہے جونیئر ڈاکٹرس کا, جو چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر ہیں, جی جی, کہ کریئر کہاں پرسو کیا جائے پاکستان کے فورن میں, یہ بڑا پوچھا جانے والا سوال ہے. ہاں جس طرح آپ نے چونکہ پہلا ایک سوال پوچھ ہی لیا تھا کہ بیسٹ پاتھ وے کیا ہے, تو میں نے بتا ہی دیا کہ اسٹیپس ہے. تو پھر ظاہر ہے اگر جو پاکستان میں رہنا چاہتا ہے ہاں اگلا پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر کوئی بندہ باہر جانا چاہ رہا ہے, ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کلیئر کہ جو بندہ باہر جا رہا ہے نا وہ پھر واپس نہیں آ سکتا, رائٹ. اگر اس نے امریکہ جانا ہے اسٹیپس کرنے ہیں, پلیب کرنا ہے, انگلینڈ میں جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے, AMC دینا ہے,
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سسٹم میں آپ ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں نا آپ اسی سسٹم میں فٹ ہوتے ہیں. آپ اگر یو ایس ٹرین ڈاکٹر ہے نا اسپیشلی ان میڈیسن اینڈ آئی, تو جب آپ وہاں پہ ایک بہت پیک پہ کنسلٹنٹ بن چکے ہوتے ہیں اور پیک کما رہے ہوتے ہیں یو ایس میں, تو یہاں پاکستان میں آپ زیرو سے کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ کسی گورنمنٹ میں ادارے میں تو آپ فٹ نہیں ہوتے, وہ بھی جائیں گے تو کیا کتنی پے ملے گی؟ لوگوں کا موٹو ہوتا ہے جو ڈاکٹرز یہاں سے جاتے ہیں کہ وہاں سے پیسہ کما کے آئیں گے 4-5 سال بعد اور یہاں ہاسپٹل بنائیں گے. اتنا پیسہ کما کے ہاسپٹل ایک نہ ایک سمجھ لیں ایک قسم کا چانس ہے کہ آپ ہاسپٹل بنائیں نہ چلے. سب سے پہلے تو اپنی پریکٹس ہے نا کہ آپ آئیں اور آپ کی پریکٹس چلے نہ چلے, اٹس اے چانس. نو باڈی کین گارنٹی کہ جتنا بھی لائق ڈاکٹر ہے وہاں پہ کہ یہاں آ کے اس کی پریکٹس چل جائے گی, کیونکہ یہاں پہ بھی اب بہت زیادہ اسپیشلسٹ ہر اسپیشلٹی کے ڈاکٹر موجود ہیں, کوئی ایسی اسپیشلٹی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ دے آر بیٹر ٹرینڈ ایون اسپیشلی ان جو انٹرونشنل اسپیشلٹیز ہے نا یو ایس میں. اگر کسی نے انٹرونشنل اسپیشلٹیز میں جانا نا تو پھر تو باہر سے کرے, لائک پلمنالوجی ہے, برونکوسکوپی ہے, گیسٹرونٹولوجی ہے, اپر جی لوور جی انڈوسکوپی ہے, تو وہ یہ ہے اس لیے کہ وہ پروسیجر بہت اچھا ٹرین کرتے ہیں. تو وہ یہاں سے آ کے زیرو سے سٹارٹ کرنے, میرے کلاس فیلوز 25 ہوں گے یو ایس میں, اونلی ون ہیز شون دا کریج ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اور اب اس نے سٹارٹ تو کی ہے لیکن وہ ہر 2 مہینے بعد 2 مہینے وہاں جاتا ہے لوکم کرنے, پیسے کمانے. تو وہاں کا ڈاکٹر اسی سسٹم میں فٹ ہوتا ہے, ویری 1 یا 2% چانس ہے واپس آ سکیں. سو میک اپ یور مائنڈ کہ اگر آپ نے یو ایس میں جانا ہے, یو کے میں جانا ہے, تو پھر آپ واپس آنے کے چانسز بہت اس لیے کم ہے کہ ہم کہتے ہیں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہے, کہ ایویڈنس بہت کم ہے. میرے سرگودا کہ نو لاٹ آف سرگودینس جو کئی کے بھی تھے, یو کے میں ہیں, یو ایس میں ہیں, ایک بھی واپس نہیں آئے ابھی تک. میرے سینئرس کئی میں یا جونیئرس 10 سال کو تو میں جانتا ہوں نا, جو یو کے یو ایس میں ہیں, ناٹ اے سنگل ہیز کم بیک. وہ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں میرا ایک دوست ریمیٹولوجسٹ ادھر ساتھ ہی رہتا ہے, یو کے میں ہے, میں کہتا ہوں یار آؤ میرے ہاؤس میں بیٹھ جاؤ, کہتا ہے کئی دفعہ کہتا ہے آؤں گا, میں آؤں گا, اگلے سال آؤں گا, اگلے سال آؤں گا, لیکن وہ ہمت نہیں پڑتی. ہمت اس لیے نہیں پڑتی کہ وہ جو پیسے وہاں پہ لیوش لائف اسٹائل گزار رہے ہیں تو وہ شاید یہاں تو نہ مطلب باہر جانا ہے تو اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں, کرنا پڑے گا, واپس نہیں آ سکتے. پیرنٹس تو آپ کو اس لیے سے بھیجیں گے کہ بیٹا بڑا ڈاکٹر بن کے واپس آ جائے گا, لیکن آپ آنے کے چانسز بہت کم. خود کو ڈوج نہ کریں, ایکسیپٹ کر کے پیرنٹس کو, پیرنٹس یہ ایک بیڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں ہر ایک کے پروز اینڈ کونس ہیں. باہر جا کے آپ بہت اچھا ڈاکٹر تو بن جائیں گے. اب میں جب گیا ادھر ایک دفعہ تو 30 تو نہیں 40 ڈاکٹر جمع ہوئے ہوں گے پاکستانی, ایک گیٹ ٹوگیدر تھا. میں اٹیچمنٹ کے لیے گیا تھا یو ایس میں نا, گیسٹرو میں. تو میں نے ان سب سے پوچھا, آلموسٹ موسٹ آف دی دیم وانٹڈ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. کیا مانا چاہتے ہیں پاکستان, ہمارا دل کرتا ہے پاکستان آنا چاہنا, ہمارا گھر ہے وہاں پہ, لیکن آ نہیں سکتے کہ کریں گا کیا وہاں سے, ہاؤ ٹو اسٹارٹ. مطلب یہاں ہے, فرض کریں سرگودا کا ہے, اب سرگودا میں آ کے یہاں پہ ایک کلینک کھول لیں, کب چلے گا, کتنا چلے گا, کتنی دیر بعد. مطلب ایک ادھر میرا نہیں جاننے والا, کسی ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے رومیٹولوجسٹ یہاں پہ نیازی میں ہی نا, ریاضی وی آئی پی, نیازی سب نوز دیٹ, شکیل انجم, ہی واز رومیٹولوجسٹ, بہت اچھا. یہاں آئے 2.5-3 سال اچھی پریکٹس کی, بٹ وینٹ بیک آفٹر 2-3 ایئرس. مطلب یہ تھا کہ جتنا میں وہاں کما رہا ہوں اتنا یہاں نہیں کما رہا. تو وہ تو ظاہر ہے آپ مس کریں گے کنٹری کو, پیرنٹس کو مس کریں گے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پیرنٹس وہاں جا کے سیٹ ہو جائیں گے, پیرنٹس کبھی بھی وہاں سیٹ نہیں ہوتے, وہ 6 مہینے بعد واپس آ جاتے ہیں. تو آپ کو ایک قلق رہتا ہے کہ میں آخری وقت میں, ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, یو نیور نو کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو یہ ایک افسوس رہتا ہے. یہ اس کا کون ہے کہ ڈرا بیک ہے کہ آپ کو پیرنٹس مس آتے ہیں, آپ کئی دفعہ لاسٹ ٹائم پہ نہیں بھی ہو پاتے پیرنٹس کے پاس. تو ہمارے کئی دفعہ ہم پیرنٹس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو فون آتا ہے یو کے سے, یو ایس سے, میں ڈاکٹر ہوں فلاں ہوں, میرے پیرنٹس ہیں تو اب اچھے طریقے سے ٹریٹ کیجیے گا. تو ظاہر ایک ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں اس وقت نہیں ٹریٹ کر سکتا. تو دس از اے نیگیٹو پوائنٹ. تو لیکن ہر ایک کے پروز اینڈ کونس ہیں. سر چلے ہم نے پاتھس کی بات کی, اس کے بعد ہم آپ کی پوسٹ گریجویشن کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. سر ہاؤ ڈیڈ یو ڈیسائڈ ٹو پرسو میڈیسن اینڈ وٹ آر یور ایکسپیرینسز, لائک آپ نے ہاؤس جاب کی میو سے, پھر اس کے بعد آپ کی انڈکشن ہوئی سمس میں, پھر آپ نے ایم آر سی پی کی لنڈن سے, پھر اس کے بعد آپ کا امریکہ کا بھی کوئی ایکسپیرینس ہے. تو اس پہ مطلب کہ یہ آپ کا کیسا پاتھ رہا, یہ آپ اس کے حوالے سے کچھ ہمیں بتانا چاہیں, کچھ شیئر کرنا چاہیں جو دوسرے جونیئر ڈاکٹرس کے لیے گائیڈنس کے طور پر ثابت ہو. ایز اے سیڈ پریویسلی کہ ڈاکٹر میں نے میڈیسن کی جو اسپیشلٹی چوز کی یہ پروفیسر فیصل مسعود کی انسپریشن کی وجہ سے کی. ان سے انسپائر ہو کے
یہ انسپائر ہو کے کہ اس میں یہ فیلڈ آسان ہے، اس میں ماسٹر ہونا آسان ہے، اور چونکہ مجھے ایک آئیڈیل مل گیا ہے، مجھے کسی دوسری اسپیشلٹی میں کوئی آئیڈیل نہیں ملا، سرجری میں میں نے ہاؤس جاب کیا ہے، میں میو میں ہوں، اور مجھے کسی اور میں نہیں ملا، تو یہ تو مجھے مل گیا ہے آئیڈیل جس کو میں سمجھتا تھا، تو میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں تو مجھے بڑا اچھا، تو دیٹس بیکاز آف دیٹ سنگل پرسن آئی چوز میڈیسن. ٹریننگ پھر میں نے آئی واز دی فرسٹ پرسن، کیونکہ میرے سارے لوگ تھے کے یا تو وہ باہر چلے گئے تھے یا وہ میو میں ٹریننگ کرتے تھے، کیونکہ ہمارا پیرنٹ انسٹیٹیوٹ تھا، تو سروسز میں جانا تھوڑا سا مشکل ڈیسیجن تھا کہ اپنے سارے کلاس فیلوز کو چھوڑ کے وہاں پہ جانا، لیکن سر کا مجھ پہ امپیکٹ اتنا زیادہ تھا. سروسز میں سر کی وجہ سے گئے تھے؟ ہاں، اصل میں سر آئے تھے ہمارے پاس ایز اے پروفیسر بن کے کے ای میں. جی. میں اس وقت ہاؤس جاب کرا تھا، وہ ہمارے ہی وارڈ میں آئے، تو 4 مہینے میں ان کے ساتھ کام کیا، تو آئی واز ویری مچ انسپائرڈ. ہی دین وینٹ بیک ٹو سروسز ایز اے پرنسپل. وہ ٹائم میں نے ہاؤس جاب اپنا کمپلیٹ کیا اور اپنا پارٹ 1 کیا 4 ماہ میں. تو اب پارٹ 1 کے بعد میرے پاس آپشن 2 تھیں، یا میو میں ٹریننگ کروں یا سروسز. تو میرے یہ دن میں تھا پرنسپل بن گئے ہیں سر، پتہ نہیں پڑھاتے بھی ہیں کہ نہیں، تو میں نے جا کے پوچھا سلمان کا، جی صاحب پڑھاتے ہیں، راؤنڈ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. پھر سر کے وارڈ میں ایک ساجد نثار صاحب تھے، وہ آلسو ویری ایسپرنٹ یعنی ٹیچر تھے، وہ بھی ہمارے پاس میو میں رہ کے گئے تھے. دونوں بہت ہی زیادہ ہمارے لیے انسپریشن کا باعث تھے، تو میں دونوں سے بہت زیادہ اٹیچ بھی تھا. تو اچھا بات دیکھیے گا کہ میں کے ای میں جاتا ہوں، میں لے کے جاتا ہوں اپنی سارے ڈاکومنٹس، اور کے ای میں جو پروفیسر تھیں، ایک میں نام نہیں لوں گا ان کا، میں ان سے سائن کراتا ہوں. بڑے انہوں نے آرتھوڈاکس طریقے سے سائن کیے، بالکل میری طرف دیکھا نہیں، اور نام طے کب آنا ہے کب جانا ہے، بس ان کی مجھے ملنے سے نا کوئی مطلب نہ ہوا. میں نے کہا ایک دفعہ جو اس لیے کہ میرے سارے کولیگ تو وہاں پہ تھے، میں نے کہا یار میں نے تو سر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. میں گیا سروسز میں، اب سر پرنسپل تھے، میں باہر، مجھے کیا پتہ نہیں سر بلاتے بھی ہیں کہ اندر نہیں، سر مجھے پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں. تو سر نے جو ہے نا، سر کے جو ایک پی اے تھے نا، وہ بھی ڈاکٹر تھے، وہ بھی مجھے بڑا اچھا جانتے تھے. تو سر نے فوراً مجھے بلا لیا. سر نے کہا اچھا تم کہیں سے آئے ہو، تم نے میرے ساتھ کام کیا ہوا ہے. اور سر نے مجھے بہت زیادہ نا ویلکمنگ کیا. پرنسپل آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور نہ اس وقت پیڈ جاب نہیں ملتی تھی. سر نے کہا میں تمہیں 1 ویک میں پیڈ ہاؤس جاب دے دوں گا، اینڈ یو ول ورک انڈر می اینڈ آئی ول میک یو سکسیزفل ڈاکٹر. یہ 3-4 فکرے انہوں نے کہے، اور اتنا اسٹانشنگ، مطلب کیا کہ میں تو اس کے بعد یعنی آپ سمجھ گئے نا کہ بس اس کے بعد there was nothing else left کہ مجھے کچھ اور کہیں جانا چاہیے. میرے پھر کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ مجھے باہر جانا چاہیے یا انگلینڈ جانا چاہیے یا مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. دیٹ واز سمجھ لیں میری زندگی کا ون آف دی بیسٹ ڈیسیجن آئی چیریش کہ دیٹ آئی چوز ٹو ورک انڈر ہز ٹریننگ. سو آئی ورک، میری بیسک ٹریننگ ساری سروسز کی ہی ہے. آئی واز ایکچولی رجسٹرڈ فار ایف سی پی ایس، کیونکہ پہلے ہمارے پارٹ 1 کر کے میں نے ایف سی پی ایس ہی جوائن کیا. اب ایف سی پی ایس سے جو ٹرننگ ٹورڈز ایم آر سی پی تھی، وہ اس طرح ہوئی کہ اب وہ دیٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ میں ایف سی پی ایس کے لیے میں نے ایک ڈیزرٹیشن اور سنوپسس جمع کرانا ہوتا ہے ریسرچ کا. اب یہاں پہ صاف سی بات ہے، ایوری باڈی نوز کہ یہاں پہ جو ریسرچ ہوتی ہے نا، وہ کچھ بندے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہ لکھ دیتے ہیں، آپ کو قلم بھی نہیں اٹھانی پڑتی. اب مجھے سر جو تھے وہ ریسرچ مائنڈیڈ تھے، سر نے مجھے پراپر ایک ٹاپک دیا ہوا تھا، اور دیٹ واز این ایکسپیریمنٹل اسٹڈی. اور وہ جو ہے میں کرنے گیا، تو سر نے مجھے، میں نے پیشنٹلی اکٹھے کیے، بڑی انتھوزیاسٹکلی ریسرچ کی. سی پی ایس پی والوں نے ریجیکٹ کر دی. میں سر کے پاس گیا، سر نے تھوڑا اور ماڈیفائی کیا، دوبارہ گیا، دوبارہ ریجیکٹ کر دی. سر نے کہا تم چھوڑ دو یو گو فار ایم آر سی پی. سر بھی ایم آر سی پی تھے ہمارے. کس اسٹیج پہ چھوڑا؟ اٹ واز ان مائی سیکنڈ ایئر آف ٹریننگ، پرابلی سیکنڈ ایئر، تو یعنی سیکنڈ ایئر تھا. تو اور ہمارے وارڈ میں ایکچولی سارے کوئی بھی ایف سی پی ایس نہیں تھا. فیصل صاحب بھی ایم آر سی پی تھے، ہمارے ساجد نثار صاحب واز ویری گڈ ٹیچر ایز ویل، ویری گڈ گیسٹرنٹولوجسٹ، اسٹل ہیونگ اے ویری گڈ پریکٹس ان لاہور، ریٹائر ہو گئے ایز اے پروفیسر ہمارے بورڈ سے. وہ بھی ایم آر سی پی تھے، اور ہماری تیسری میڈم تھی آئی ڈی کی، وہ امیرکن بورڈ تھی. تو ظاہر ہے، اور ہمارے وارڈ میں نا ہمارے سینئر سارے ہی ایم آر سی پی کی طرف تیاری کر رہے تھے. تو ایک پورا، میں نے بتایا نا کہ آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کے کولیگس کرتے ہیں، تو چونکہ سارے ہی لوگ ایم آر سی پی کی تیاری کر رہے تھے، ہم جس کو دیکھا ہوتا وہ پڑھ رہا ہے ایم آر سی پی، تو پھر میں نے کہا اس کو چھوڑتے ہیں، ایم آر سی پی کرتے ہیں. تو ایم آر سی پی میں 2 چیزیں میں نے سیکھی جو ڈفرینٹ تھیں ایف سی پی ایس سے، جس کا مجھے فائدہ ہوا. ایک تو اب ایف سی پی ایس میں نا اب شروع ہوئے یہ سینیریوز بیس کوسچن پٹ کرنا. پہلے جب ہم تھے نا تو سمپل سے کوسچن ہوتے تھے، مثلاً کہ جی مجھے کوسچن آیا ایف سی پی ایس پارٹ 1 میں کہ جی ایک جو ہے نا وہ آرٹری گزر رہی ہے، انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری، جب وہ انٹراکرینیم میں جاتے ہیں تو اس کی میڈیل پہ کون سی نرو پڑی ہوئی ہے، لیٹرل کون سی نرو پڑی ہوئی ہے.
یعنی اس طرح کے یعنی وہ سوال آتے تھے یعنی نا. تو جو ایم آر سی پی میں ٹوٹل کیس بیسڈ آتے ہیں, دس از پرابلم بیسڈ لرننگ, کہ دس از اے کیس, دیز آر دی فائنڈنگس, واٹس یور ڈائگنوسس, ہاؤ ول یو پروسیڈ. تو وہ کیسز کر کر کے نا آپ کا ڈائگنوسٹک اورینٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی وہ ریئر کیسز جب آپ کو کیسز پڑھ کے, تو جب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں, بہت سارے فیلڈ کیسز میں نے فرسٹ ٹائم ڈائگنوز کی, چونکہ ایم آر سی پی کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا. ایک تو ڈائگنوسٹک اسکل بہت زیادہ پالش کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایف سی پی ایس. دوسرا کمیونیکیشن اسکلز کو بہت پالش کرتے ہیں, چونکہ وہ کمیونیکیشن اچھی نہیں, آپ ایم آر سی پی پاس ہی نہیں کر سکتے. تو کمیونیکیشن اسکلز کی تیاری کر کے پھر وہاں رہ کے میں نے وہاں پہ کورسز کیے ہیں بیسیکلی پریپریشن کے, اور وہ کورسز میں ایک کورس میں تقریباً 100 کیسز دکھا دیتے ہیں. پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں, اس میں ان کے پاس بہت اچھے فائنڈنگ والے کیسز ہوتے ہیں. اب امیجن کریں 100 کیسز 2 دنوں میں, بس بیک ٹو بیک کیسز, ایک کورس پھر 2 کورس. اس وقت ظاہر ہے وہ کورس مہنگے بہت ہو گئے ہیں ڈالر پاؤنڈ کے اوپر جانے کی وجہ سے. اس کورسز میں ہمیں بہت کیسز دکھائے, بہت کمیونیکیشن اسکل میں نے سیکھی. اور مثلاً آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو این ایگزامپل کہ میرے ساتھ ایک کولیگ تھی دیٹ واز برٹش, تو میرے گروپ میں تھی, ہمارا 4 کا گروپ بنتا تھا, ہم کیسز کرتے تھے, 2 ایگزامینر ہوتے تھے, وہ ہمیں جج کرتے تھے ان پریپریٹری کورسز. تو وہ میں نے دیکھا کہ شی سیڈ کہ میں پچھلے ایگزام میں 1 نمبر سے فیل ہوئی ہوں. تو میں نے دیکھا کہ یہ کلینکل اسکلز میں نے جو ہمارے اسٹیشنز ہیں, کارڈیالوجی, سی وی ایس, سی این ایس, ریسپیرنٹ جی, اس میں تو یہ پوری سی ہے بالکل, اور کہتی یہ ہے کہ 1 نمبر سے میں فیل ہوئی ہوں تو میں تو بڑی آسانی سے پاس ہو جاؤں گا. اچھا, وین وی وینٹ آن کمیونیکیشن اسکل سیشن, تو شی پرفارم سو مچ ویل, سو ایکسٹرا آرڈنری, مطلب ایوریج سے اسٹوڈنٹ, لیکن کمیونیکیشن اسکل اس کی کمال کی تھی. میں نے اس کے ایک کلینکل اسٹیشن سے اتنا سیکھا, یعنی آج تک میں اس کو امیجن کرتا ہوں. اور پھر باقی جو وہاں لوگ تھے, یعنی یہ جو برٹش یا گورے لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں, ان میں گریٹیچیوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ. جس طرح ہم جا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم بڑا ایک سیریس سموہ بنا کے گزر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, تو ان کی بائی ڈیفالٹ ایک نیچر ہے, وہ اچھی نیچر ہے کہ جاتے ہوئے اسمائل لیتے ہیں, آپ کو بھی اسمائل کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایکسپریسو زیادہ ہوتے ہیں, گریٹیچیوڈ زیادہ ہوتی ہے, ایمپتھی زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں سے میں نے نا یعنی ایمپتھی سیکھی. ایک ہی, جس طرح میں نے چیزیں آپ کو بتائی نا کہ ایک ہی چیز اچھا ڈاکٹر بننے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے, دیٹ از ایمپتھی ٹوورڈز پیشنٹ. کہ آپ فیل کریں کہ مریض کیا فیل کر رہا ہے, پیشنٹ کیا فیل کر رہا ہے اس وقت. اگر آپ کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے نا, تو آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تو وہ جو کمیونیکیشن اسکلس مجھے ہیلپ کی, ایم آر سی پی نے ڈائگنوسٹک دماغ بہت زیادہ کھولا. ہم نے اس کی تیاری کے لیے کیسز بہت زیادہ کیے, اور ہمیں 4 سال کی جو ٹریننگ تھی ہماری 5 سال کی سروسز میں, ڈاکٹر فیصل مسعود, ڈاکٹر ساجد نثار, ڈاکٹر تھرڈ واز میڈم صوبیہ قاضی تھیں, ایک ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب تھے, نیفرولوجسٹ. تو چاروں اپنی اپنی اسپیشلٹی کے نا بڑے ماسٹر تھے. ون واز گیسٹرونٹولوجسٹ, ون واز اینڈوکرینالوجسٹ, ون واز آئی ڈی لندن میں سروسز, نہ سروسز میں. سروسز میں نے میری بیسک ٹریننگ سروسز میں تھی, لیکن سارے ان لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا تھا جو ویسٹرن ٹریننگ تھے. تو سارے کے سارے ہی نا مطلب اپنے فیلڈس میں بڑے ماسٹر تھے. تو انہوں نے ہماری یعنی 4 سال کی ٹریننگ میں ہماری ہر یعنی کبھی کلاسز مس نہیں ہوئی. ہر ہفتے ایک کلاس ہوتی تھی شارٹ کیس کی, ایک کلاس ہوتی تھی جنرل کلب کی, اور ایک کیس پریزنٹیشن ہوتی تھی. ایک سر کا راؤنڈ ہوتا تھا فیصل صاحب کا, اور اس میں ہسٹری پہ زور ہوتا تھا. سو بہت اچھی ٹریننگ تھی ہماری میڈیسن کی, صاف بات ہے, سروسز میں. اور ہمارے جتنے بھی ٹرینرز وہاں جو فیصل مسعود صاحب کے ٹرینرز گئے ہوئے ہیں, I have seen all of them are not only me, they are quite successful in their practice. جو سر کے ٹرینرز گئے ہیں اور باہر گئے ہیں. تو یعنی یہ فیکٹرز تھے ہمارے, یعنی میڈیسن کی ٹریننگ کا پاکستان. اگر اب دوسرا پارٹ آپ کا کہ اگر پاکستان میں رہنا ہے, جی سر, پاکستان میں رہنا ہے تو پھر سرجری کی ٹریننگ سے بہتر ہے میڈیسن کی ٹریننگ کریں, کیونکہ سرجری کی ٹریننگ اب باہر بہت ایڈوانس ہو گئی ہے. روبوٹک سرجری پہ آ گئے ہیں, نئے نئے پروسیجر آ گئے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارے سپروائزرز ہیں, چونکہ وہ بھی یہاں کے ٹرینڈ ہیں, تو وہ انہوں نے وہ پروسیجر نہیں سیکھے ہوئے. اب جب انہوں نے نہیں سیکھے ہوئے تو پھر وہ ٹرینیز کو بھی نہیں سکھا پائیں گے. اور یہ جو ٹرینی سپروائزر بنیں گے آپ کے بننے تک, تو جب یہ سپروائزر بنیں گے تو انہوں نے بھی یہ نہیں سیکھا ہوگا, تو دیٹ از گوئنگ اے ویشیس سائیکل ایکچولی. کیونکہ جو ٹرینیز جب یہ ٹرینرز بنیں گے تو انہوں نے بھی نہیں کچھ سیکھا ہوا. اب دیکھیں نا, اگلے دن میرے پاس ایک آئی ٹریننگ, ایف سی پی ایس گائنی 4 year ٹریننگ in a very good, you know that institute. تو 4 سال میں نے پوچھا کیا کیا پروسیجر کیے ہوئے ہیں, تو 4 year میں she had just performed 1 transabdominal hysterectomy, no transvaginal hysterectomy. اگلے پروسیجر ایڈوانس تو پھر علیحدہ سے ہی ہے, صرف سیزیرین سیکشن اور بس دیٹس آل.
یہ 4 سال کی ٹریننگ ہے. باہر تو آپ کو جو ایک پروسیجرز ہیں وہ آپ کو بہت ایڈوانسمنٹ ہوگی نا, ہم مقابلہ نہیں اب ان سے ساتھ کر پاتے. یعنی ہماری 4 سال کی جنرل سرجری کی ٹریننگ ہے, ہرنیا اپینڈکس, اور وہ کر رہے ہیں روبوٹک سرجریز, اور وہ لیپروسکوپ. میرا ایک دوست ہے آسٹریلیا میں سرجن ہے, وہ کہہ رہا تھا جی میں نے پاکستان آنا ہے. میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں لیپروسکوپک جو ہے نا, مجھ سے اس نے پوچھا کہ آپ سی اے کولن میں کیا کرتے ہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتا اگر سی اے کولن کی لیور میٹس ہو. میں نے کہا کچھ نہیں کرتے. کہتے ہیں تو مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مر جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے ہم تو لیپروسکوپک کولیکٹمی اور ہیپیٹیکٹمی, یعنی جہاں پہ میٹس ہیں, لیپروسکوپک کولیکٹمی اینڈ لیپروسکوپک ہیپیٹیکٹمی, اینڈ دیٹس آل. پیشنٹ سروائیوز اینڈ ہیو اے ویری گڈ ایکسپیکٹنسی لائف. اب میں نے کہا یار یہ جو تم پروسیجر کر رہے ہو نا, یہ یہاں نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو ادھر ہی رہو. افورڈیبل بھی نہیں ہے ابھی. ہاں مطلب افورڈیبل بھی نہیں ہے. دوسرا اب ہمارے جو وہاں کے اب جو پروسیجر وہ سیکھ کے آئے ہیں وہ یہاں آتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کیسے. سر اگلا کوشچن بھی میرا یہ ہے کہ what do you think what are the differences between Pakistan and England doctors? Indian doctors? England, sir. England doctors. And what are the things they Pakistani doctors must adopt from them? دیکھیں, اگر تو آپ نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور پاکستان میں ہی رہنا ہے تو پھر جو ٹریننگ ہے نا خاص, تو پھر آپ کو پاکستانی ٹریننگ میں سے گزرنا پڑے گا ایک دفعہ, کیونکہ ہر معاشرے کے ہر پیشنٹ کا ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو پنجابی نہیں آتی تو آپ یہ سکسیزفل ڈاکٹر نہیں بن سکتے. بالکل سر. ہمارے پیشنٹ یہاں پر رورل ایریا سے زیادہ آتے ہیں, اگر آپ پنجابی نہیں بولتے, اردو بولتے ہیں, تو وہ اچھا فیل نہیں کرتے اتنا زیادہ, آپ اچھا کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. اور میں آپ کو بتاؤں جو 2 ڈاکٹر ہیں نا, اگر ایک اچھی پریکٹس کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا, دونوں میں کلینکلی اتنا ڈفرینس نہیں ہوگا جتنا کمیونیکیشن سکلز میں ڈفرینس ہوگا. سو اف یو ہیو ٹو بیکم سکسیزفل ڈاکٹر اسپیشلی ان میڈیسن اینڈ الائڈ, تو آپ کی کمیونیکیشن اسکل بہت اچھی ہونی چاہیے. اب کمیونیکیشن اسکلز اگر کوئی سکھانے والا ہے تو یہاں بھی سکھا سکتے ہیں. میڈیسن کی ٹریننگ آپ یہاں پہ بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ود اے گڈ ڈاکٹرز ود گڈ ٹرینرز. آپ میڈیسن کی ٹریننگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ میڈیکل جو الائڈ اسپیشلٹیز ہیں, اسپیشلی جو نان انٹروینشنل ہے لائک اینڈوکرائن ہے, رومیٹولوجی ہے, آئی ڈی ہے, اب اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے پاس یہاں پہ, اچھی ٹریننگ کر کے اور اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں. سرجری میں دس کوشچن مسٹ بی آسکڈ بیٹر بائی اے سرجن, رائٹ, وچ آئی نو از دیٹ کہ سرجری میں ایڈوانسمنٹ زیادہ ہے. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سرجنس, چاہے وہ ای این ٹی سرجن ہے, چاہے وہ آئی سرجن ہیں, چاہے وہ گائنیکولوجسٹ ہیں, باہر میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے پروسیجر کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت بیسکس پہ ہیں بھی. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ایک سرجن اچھا جواب دے سکتا ہے اس کا. پھر بھی میڈیسن کی ٹریننگ میں اگر ایڈوائز کروں, اگر انہوں نے پاکستان میں رہنا ہے, آئی وڈ ایڈوائز دیم ٹو گو فار, اگر مجھ سے ایک چیز پوچھا جائے, آئی وڈ ایڈوائز دیم ٹو ڈو این MRCP اینڈ دین گو ان ٹو دی اسپیشلٹیز ٹریننگ جن کے ساتھ انہوں نے لائک رومیٹولوجی ہے, لائک گیسٹرونٹولوجی ہے. آئی ہیو اے ویری گڈ گیسٹرونٹولوجسٹ ان مائی ہاسپٹل. ہی از ڈوئنگ آل دا پروسیجرز جو ایک اچھا گیسٹرونٹولوجسٹ کرتا ہے. ہی از ڈوئنگ, ڈاکٹر شفیق اوان, ہی از ڈوئنگ اپر جی انڈوسکوپیز, ہی از ڈوئنگ لوور جی انڈوسکوپیز, ہی از ڈوئنگ ERCPs. ERCP میں اسٹنٹ ڈال رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ جو پروسیجرز ہیں جو شاید FCPS ٹریننگ میں بھی لاہور میں نہیں سکھائے جاتے, MRCP کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. آئی کین ٹرین دیم. اور اگر میں نیازی میڈیکل کالج والوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد اگر وہ اسپیشلٹی میں جانا چاہیں, اگر وہ میڈیسن کی ٹریننگ کرنا چاہیں, فائن. اف دے وانٹ ٹو گو ان سپر اسپیشلٹی لائک گیسٹرونٹولوجی ہے, تو مائی گیسٹرونٹولوجسٹ کین ٹرین دیم ان پروسیجرس. تو اگر آپ پروسیجر سیکھ جاتے ہیں, اور ایک MRCP کا ایگزام ہے اسپیشلٹی سرٹیفکیٹ ایگزام, دیٹ از ایگزام فار اسپیشلٹیز, لائک گیسٹرو میں بھی ہے, رومیٹولوجی میں ہے. آپ وہ ایگزام دے لیں اور آپ پریکٹس کریں ایز اے گیسٹرونٹولوجسٹ. آپ نے کون سا کوئی پرائیویٹ گورنمنٹ جاب کرنی ہے, دیٹ ٹریننگ از ناٹ ریکگنائزڈ بائی UHS ایز اے اسپیشلسٹ ٹریننگ. آپ MRCP کر کے انٹرنل میڈیسن کے AP پروفیسر تو بن سکتے ہیں, آپ گیسٹرونٹولوجی میں AP ایسوسیٹ نہیں بن سکیں گے, ایٹ لیسٹ فار ناؤ. لیکن آپ کی ٹریننگ ہو گئی ہے نا آپ کی. یہ جو پروسیجر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بندے سے کہہ کے جو میرا کولیگ ہے وہ آپ کو سکھا دے گا, وہ تو شاید آپ کو 4 سال FCPS گیسٹرو میں بھی نہ لاہور سکھائیں آپ کو, کیونکہ لاہور میں جو 4 سال FCPS گیسٹرو ہے, آئی نو دیم, دے آر ناٹ ٹرینڈ ان ERCPs. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ, میرے پاس کارڈیولوجسٹ ہے, ہی کین ڈو کیتھس, تو اگر میں ان سے کہوں تو وہ آپ کو کیتھ سکھا سکتا ہے,
اور آپ ایک اسپیشلٹی سرٹیفکیٹ ایگزام دے کے ایک لائک یو کے کا یو آر این ایم آر سی پی میڈیسن, یو آر اے اسپیشلٹی سرٹیفائڈ بائی یو کے ان گیسٹرونٹولوجی اینڈ یو آر ٹرینڈ بائی اے پراپر گیسٹرونٹولوجسٹ اینڈ یو ہیو ٹرین ان پروسیجرز. آپ اپنی پریکٹس کریں, میڈیسن کی کریں یا گیسٹرونٹولوجی کی کریں, practice. Do not go for a job, I'm telling you. There will be no job by the time you will reach that. ٹھیک ہے, don't go for job. Think for your independent practice. Think for your independent hospital or whatever. So and try to be trained on that line. کہ میں نے independently ایک setup بنانا ہے. اور and I'm telling you, if you are hard working, nobody can stop you. سر میرا نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ سر ایجوکیشن سسٹم اور ٹیچنگ میتھڈولوجی پہ ہے. سر اس کا میں آپ کے ایکسپیرئنس سے جاننا چاہیں گے کہ سر ہاؤ کنگ ایڈورڈ از ڈفرنٹ فرام ادر میڈیکل کالجز اینڈ ہاؤ واز یور ایکسپیرئنس ایٹ کنگ ایڈورڈ اینڈ ہاؤ ٹیچرز آف کنگ ایڈورڈ آر ڈفرنٹ فرام ادر میڈیکل اسکولس. I told you, پھر اس کا سوال میں نے جواب دے چکا ہوں. The only difference is your colleagues. In King Edward, اس کے بعد چلے جائیں علامہ اقبال, پھر آ گیا جو بھی کالجز جو آئے تھے میڈیکل کالج, پھر نیکسٹ آئے تھے ہمارے پرائیویٹ میڈیکل کالج, اور پھر تھرڈ ٹائر آیا تھا جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں. ان صرف ڈفرینس, سب سے بڑا ڈفرینس ہے کہ آپ کا ساتھ والا بندہ کیا کر رہا ہے. میرا روم میٹ کئی میں ہے, وہ 12 گھنٹے پڑھ رہا ہوگا. میرا روم میٹ شاید چلیں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہے, وہ 6 گھنٹے پڑھ رہا ہوگا. اور میرا روم میٹ ایک رشیا کے میں وہاں پڑھ رہا ہوں تو شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا. تو آپ اس کے مطابق پڑھیں گے. جب آپ دیکھیں گے ریڈنگ روم میں جائیں گے, سارے پڑھ رہے ہیں, کینٹین پہ لوگ آتے ہیں چائے پی کے واپس چلے جاتے ہیں. تو میجر ڈفرنس آئی ایم ٹیلنگ یو, جو انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لاٹ کا ہوتا ہے. جس طرح یہ ایف ایس سی کے کالج ہے نا, ہمارے پنجاب کالج فلانے, ان کی سب سے بڑی وجہ لیتے ہی ٹاپ لاٹ ہیں. تو اس میں اتنا ان کا تو کمال نہیں ہے. تو کئی میں آتے ہی ٹاپ کے لوگ ہیں, آتے ہی ٹاپ کے لوگ ہیں. تو اس میں کئی کا سے زیادہ تو اسٹوڈنٹس کا کمال ہے. ٹیچرز میں آئی ایم ٹیلنگ یو دیر از ناٹ مچ ڈفرنس. ٹیچرز کی کوالیفیکیشن وہی ہے جو ہمارے سرگودا میں بھی ہے, وہی کوالیفائڈ ہے نا, ایف سی پی ایس ہیں, ایم آر سی پی ہیں, اور انہوں نے بھی ٹریننگ اچھی جگہ سے سب نے کی ہوئی ہے. تو ٹیچرز میں کم از کم نیازی کی حد تک تو بتا سکتا ہوں, ٹھیک ہے, بیکاز آئی ایم ورکنگ ان نیازی, آئی ورکڈ ان سرگودا میڈیکل کالج, آئی نو مائی کولیگز ان رائے میڈیکل کالج. تو جو ہمارے سرگودا کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جہاں ٹیچرز میں کو بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے ٹیچرز میں, ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں ڈفرینس ہے, انفلکس آف پیشنٹ بہت زیادہ ہے وہاں پہ, نمبر آف پیشنٹ زیادہ ہے, ایکسپوجر زیادہ ہے, نمبر آف پروسیجر بھی زیادہ ہے. اور دوسرا آپ کے جو مثلاً میرا بھتیجا بھی کئی میں داخل ہوا ہے, بڑے بڑے بھائی کا بیٹا سیکنڈ ایئر میں. تو وہ تو کہتا ہے, سارے کہتے ہیں ہم نے باہر جانا ہے, وہ کہتا ہے سارے کہتے ہیں اسٹیپس کرنے ہیں. تو اب ظاہر ہے جب سارے تو پھر آپ کے لیے نہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا. تو دس از دا ڈفرنس. وہاں ٹیچرز نہیں کہہ رہے ہیں ان کو اسٹیپس کرنا کریں, وہاں ان کے کولیگس کہہ رہے ہیں کہ اسٹیپس کریں. سر یو ٹولڈ اس کہ آپ ہر ٹیچر سے سیکھ سکتے ہو اف یو ڈو 3 things: لو یور پروفیشن, لو یور سبجیکٹ اینڈ لو یور ٹیچر. تو سر اب چونکہ ہر ٹیچر کی ٹیچنگ اسکلس بہت اچھی نہیں ہوتی, تو بجائے اس کے کہ اسٹوڈنٹس ٹیچرس پر بات کریں یا ان پر وہ اس طرح سے ٹونٹ کرتے ہیں یا بیک بائٹنگ کرتے ہیں, ان سے سیکھ سکیں, تو ایسا کیا ان کو گیسچر یا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے یا کیا ایسی چیز کرنی چاہیے جو وہ ہر ٹیچر سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ میں نے لیسن سیکھا تھا سرجری کے لاسٹ منتھ میں. سرجری کے ہم نے پہلا میری ٹریننگ جب اسٹارٹ ہوا سرجری میں 5 مہینے گزر گئے. ایم اوز تھے, ایم او سے ہی آپ نے سیکھا. ہاؤس آفسر نے نا زیادہ تر ایم او سے سیکھنا ہوتا ہے, جو سب سے بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اس کا ایم او ہوتا ہے. ایم او نے ایس آر سے سیکھنا ہوتا ہے, ایس آر نے کنسلٹنٹ سیکھنا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ایک پروفیسر تو نہیں نا ہاؤس جاب افسر کو اتنا ٹائم دے پاتا. اب جب ہم نے 5 مہینے گزارے, ہم نے سمجھنا ہمارے ایم او عام سے ہی ہیں, یہ کیو ایم سی کے, ہم کے ای کے ہیں, یہ فلانی جگہ کے ہیں, اور مذاق اڑانا, گپ شپ اڑانے, ہم سمجھتے تھے ایوریج سے ہیں لوگ جو ہے نا, اور کیجول سے ہیں, ان کو کچھ سرجری ملتی نہیں ہے. اچھا آخری مہینہ نا ہمارے میڈیکل آفیسر تھے ایک ڈاکٹر اصغر نام تھا ان کا. ہم نے اس کو 2-3 چیزیں اس سے پڑھی, تو انہوں نے بڑا اچھا پڑھایا ہمیں نا, کوئی راؤنڈ کرایا 2-3 بڑے اچھے کرائے, ہم نے پھر ان کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. تو میں نے اور میرا ایک دوست تھا حماد, ہی آلسو ورکنگ ان یو ایس ناؤ, میرے ساتھ کام کیا اس نے. تو ہی واز ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ, میرے ساتھ اس نے سروسز میں ٹریننگ کی, میں سروسز میں لے کے گیا اس کو. تو ہم نے سوچا کہ یار ہم نا ایک غلطی کر رہے ہیں, ہم اپنے ٹیچرس کو نا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے ایم اوز کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اور اس وجہ ہم نے 5 مہینے سے کچھ نہیں سیکھا.
اب ہم یہ ہمارے میڈیکل آفیسر ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ عام سے ہیں, لیکن ہم نے ایک مہینے میں سے بہت سارا سیکھ لیا ہے. میں نے پھر انہوں نے کہا میڈیسن میں ہم نے جانا نا 6 مہینے, تو ہم نے کسی ٹیچر کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی. اوکے. اگر ہم بیک بائٹنگ نہیں کریں گے نا, جب آپ کسی ٹیچر کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں نا, ٹیچر کو تو نہیں پتا چلتا لیکن آپ ان سے سیکھ نہیں سکتے. ادب جو ہے نا سب سے پہلی شرط ہے آج بھی, اور یہ پرانے لوگوں کا بھی یہ قول ہے, رسپیکٹ, ادب, بیک بائٹنگ نہیں. آپ ہر بندے سے سیکھ سکتے ہیں, ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی نالج تو ہے نا, اس کا دل تبھی کرے گا جب آپ اس کا رسپیکٹ کریں گے. جی سر. جب آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے, یہ آج کل تھوڑا سا نا مجھے نئی جنریشن سے تھوڑی ہے شکایت, کچھ نئے جو ڈاکٹر ہمارے آ رہے ہیں ٹیچرز کی نا رسپیکٹ نہیں کرتے, بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں, دروازہ کھولا ٹھڈا مار کے کھول دیا, اور پتہ نہیں بہرحال اسٹرائکس کر دیں اور یہ کر دیا. دیکھیں میں پرسنلی صاف سی بات کہوں, ڈاکٹرز کی نا اسٹرائک جو ہے ان ٹرمز آف پیشنٹ دیکھنا بند کر دینا, آئی ایم ناٹ ان فیور آف دیٹ. اسٹرائک کریں اور بھی ماڈرن کرنے کے, پیشنٹ سفر ہو رہے ہوتے ہیں, اور اسٹرائک میں پھر آپ کے ٹیچر بھی سفر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ ٹیچرز کو اوور رول کرنا, ٹیچرز مثلا آپ نے اسٹرائک کی ہوئی ہے, ٹیچر نہیں اس کے لیے ولنگ, تو آپ ٹیچر سے مس بہیو کر جائیں. جب آپ مس بہیو کر جائیں گے تو اس کی وہ مجبوری ہے آپ کو سکھائے گا کوئی, آپ کو آپ اپنے سپروائزر سے مس بہیو کر رہے ہیں تو اس کو کون سی کو قیامت مصیبت پڑی ہوئی آپ کو سکھائے, نہیں سکھائے گا, ہو کین آسک دیم. سو رسپیکٹ, بیک بائٹنگ کسی کی نہ کریں, کسی ٹیچر کی نہ کریں گا, مطلب ایڈمنٹس کی کر لیں خیر, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو ٹیچر سے تو آپ نے سیکھنا ہے, خاص طور پہ جس اسپیشلٹی میں آپ نے جانا ہے تو اس کی نہ کریں. سر اور دیکھیں ہر ایک کے نا پلس مائنس ہوتے ہیں, جی سر. اور نیور, مثلا ہمارے بھی سپروائزر تھے, نیور ایور ڈسکس دیئر پرسنل لائف, آئی ایم ٹیلنگ یو. اوکے سر. اس کی وجہ دیکھیں ہمارے بھی سپروائزر تھے, میں نے نا مطلب تھوڑا سا میں کچھ زیادہ ہی, میں نے اپنے سپروائزر کو بہت انٹرنلائز کیا, آئی کانشیسلی انٹرنلائز تھے. میں نے اس لیے ان کو انٹرنلائز کیا تھا کہ میں انٹرنلائز کروں گا تو میں ان کو بڑا سمجھوں گا, پیس سمجھوں گا. مجھے انہوں نے میسج دیا کہ میں اپنے, میرے ٹیچر نے, کہ میں اپنے ٹیچر کو, یہ وہ تو ایکچولی برٹش ٹیچر, ان کو پیس سمجھتا تھا. تو آئی ٹرائی ٹو کاپی دیٹ, کہ میں اسی فارمولے کو کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں. تو وہ جو ہے نا, میں نے اپنے وارڈ میں نا کبھی کسی کو عادت بھی نہیں تھی, ہمارے ویسے سارے وارڈ میں کوئی ہیبٹ نہیں تھی. میں اپنے بتاؤں گا کہ اپنے کئی کے بعد اپنا جو 4 سال کا ٹریننگ سروس میں نا, آئی چیریش اٹ ا لاٹ. دیٹ واز ون آف دی بیسٹ مومنٹس آف مائی لائف, اینڈ آئی ورک ود سم آف دی بیسٹ پیپل آف دی کمیونٹی. Both my colleagues, both my teachers, they were all excellent, they were all extraordinary, and they all helped me out in reaching this stage. They're all my good friends. So ہمارے وارڈ میں جو ایک چیز تھی, ایک تو وہی پڑھنے پڑھانے کا ماحول, جس کو دیکھو کتاب بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, جس کو دیکھے, ہم اگر بیٹھے بھی ہیں تو ڈسکشن کیا کر رہے ہیں, فلانا کیس, اس کو کیا ہو گیا, اس کا کیا ڈائگنوسس ہوگا. تو ہم ساری ڈسکشن ہی یہی ہو رہی ہے, صبح شام گپ مار رہے ہیں. اچھا, ہم اپنے ٹیچرز کی کبھی بیک بائٹنگ نہیں, اور اگر کبھی کسی نے کی بھی نہیں ہے, کی کرنے کی کوشش بھی کی ہے نا, تو میرے سامنے نہیں کبھی کی جو ہے نا, چونکہ دے نیو کہ میں اگر بولے تو یہ طیب جو ہے نا وہ بول پڑے گا, اسپیشلی فیصل مسعود صاحب. تو کبھی کسی نے نہیں, کوئی بولنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا تھا, اور بولنا بنتا بھی نہیں تھا ان کا, اس لیے کہ وہ جب پڑھا رہے ہیں آپ کو, تو اب آپ کیوں پرسنل لائف گھر میں جو بھی کر رہے ہیں, جی سر, ان کی پرسنل لائف فلانا ہے, وہ ایسے ہے, وہ وی آر جسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ایکیڈیمک لائف ناؤ, اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیئر ایکیڈیمک لائف. ہاسپٹل سے باہر جا کے وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. So we used not to discuss their any personal life, we used to discuss their academic life. اور ہم ان کو ڈسکس کرتے تھے کہ یار دیکھو سر نے کیا ڈائگنوسس بنایا, ہم سے یہ مس ہو گیا تھا. تو سمپل فارمولا ٹریننگ کا پتہ کیا ہے, پاکستان میں کرنٹ ٹریننگ بہت اچھی آپشن ہیں. اگر میں نے بتایا نا کہ کوئی ایک بھی ایکسٹراڈنری ورکر میں نے نہیں دیکھا جو فیل ہوا ہو ٹریننگ میں, آپ پڑھیں. میڈیسن میں وی آر ریڈی ٹو ٹرین یو, وی آر ریڈی ٹو, ہم یہاں پہ ویسے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ شروع بھی کر رہے ہیں. ایم آر سی پی ٹریننگ میں نے بھی سر سے, جنرل صاحب سے میری بات ہوئی تھی کہ آپ اس کو ایڈورٹائز کریں. تو ایک آئی ایم اے سپروائزر آف ایم آر سی پی, تو وہ میرے ساتھ ایز این ایم آر سی پی انٹرنل میڈیسن ٹریننگ کر سکتے ہیں. دیٹ از اے 3 year پروگرام, اور اس کے بعد وہ میں نے بتایا نا کہ آپشن ہے وہ جا سکتے ہیں. تو وی کین ٹرین دم ہیئر, دیر از نو پرابلم. اب ہمارے پاس یہاں انفلکس بھی پیشنٹ کا ہو گیا کافی سارا. تو وی ہیو دیر آر سروسز, وی آر ہیئر. آئی ہیو جوائنڈ, وائی آئی جوائنڈ نیازی میڈیکل کالج, بیکاز آئی سو کہ جہاں پہ جو میرے میڈیکل آفیسر آ رہے ہیں نا, یہ میرے کرائٹیریا فلفل نہیں کر رہے. مطلب اب میں کیا ہی بتاؤں کہ ہم آتے ہیں میڈیکل آفیسر جو بھی آتے ہیں, اب وہ
مطلب بہت بہت بیسک چیزیں بھی نہیں آتی ان کو. جی مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یار یہ دیکھو اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی لگا کے آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر بھی بن گئے. اب میں اس سے کہتا ہوں وہ اتنا ہی یار اچھا ڈاکٹر بن جاؤ, اپنے ماں باپ کا تو علاج کر لو کم از کم. اب کوئی ماں باپ کی بی پی کی میڈیسن تو مجھ سے نہ پوچھو نا کم از کم, یہ تو میں تمہیں سکھا دیا ہوا ہے. بالکل. سو میں اس لیے آیا تھا ان کو کہ یار یہ جو ڈاکٹر جب میرے پاس آ کے آئے تو ہاؤ آئی وانٹ ٹو لک دیم. میں جو بھی پڑھاتا ہوں صرف ایک ایم کے ساتھ پڑھاتا ہوں کہ یہ جب میڈیکل آفیسر بن کے میرے پاس آئیں تو میں ان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں, یہ کیسے ہوں. یہ میرے پاس ایف سی پیس کر کے آئیں تو ہاؤ آئی وانٹ ٹو, میں ان کو کیسا, یہ مجھے کیسے دکھیں, میں ان کو کیسے دیکھوں اور یہ کیسے بنے. تو اس ایم کے ساتھ میں آیا ہوں کہ یار ہماری میڈیکل ٹریننگ بہت ڈکلائن کر رہی ہے, انڈر گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ ایز ویل. سو بائی دس پیشن کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی درد کو ٹھیک کر دینا, اور ایک یہ ہے کہ 100 بندوں کو سکھا دینا کہ درد ٹھیک کیسے کرنی ہے کسی کی. تو دونوں یو نو اٹ از ویری پرولیفریٹو. اور پھر اگلا کہ ان 100 بندوں کو سکھانا ہاؤ ٹو ٹیچ, دیٹس مور پرولیفریٹو. یس سر. کہ میں اپنے احساس کو سکھاؤں کہ ٹیچنگ کیسے کرنی ہے. سو دیٹس وائی آئی جوائن. آئی ایم انجوائنگ نیازی میڈیکل کالج اے لاٹ. اسٹوڈنٹس آر گڈ, دے آر مطلب جن کو سکھایا جاتا ہے وہ اچھے شوق سے پڑھتے ہیں, دے آر گڈ اسٹوڈنٹس. سر یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا وچ بیچ یو لائک دی موسٹ. دیکھیں سر بیچ ان اے سینس بیچ 23, بیچ 24, ایک بیچ گریجویٹ ہو گیا جس کو آپ نے پڑھایا ہے, ایک ہمارا بیچ 24 جس کو آپ پڑھا رہے ہیں, اور بیچ 25 جو فورتھ ایئر میں. فورتھ ایئر. لیکن فورتھ ایئر والوں کو ایک تو فائنل ایئر سے کمپیئر بالکل نہیں کیا جا سکتا. obviously وہ ایک ڈفرنٹ سر بیہیویئر اور آل دیٹ, مطلب ناٹ ان ایکیڈیمکس. there is no much difference. اوکے سر. they are all equal, ہمارے لیے سب equal ہیں, اور I have not seen much difference. سر اگر بیچ 23 میں جو گریجویٹ ہو چکے ہیں تو بیسٹ گریجویٹ کا ٹائٹل دینا چاہیں تو کس کو دیں گے سر؟ تاہا obviously. اوکے سر. He was extraordinary. سر Still is. ماشاء اللہ, بالکل سر, نو ڈاؤٹ. سر ایجوکیشن سسٹم کی اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کی بات ہو رہی ہے, تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ایز اے ٹیچر کچھ لرننگ ٹپس اینڈ ٹرکس بتانا چاہیں گے وچ یو ور یوز ٹو اپلائی؟ دیکھیں صاف بات ہے, مجھے اس وقت جو ہمارے کریکولم ہے میڈیکلم, اس سے بہت زیادہ اختلافات ہیں. ہم پڑھا بہت زیادہ رہے ہیں بچوں کو, ٹرین کم کر رہے ہیں. یعنی تھریٹیکل نالج بہت زیادہ ان کے دماغوں میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پریکٹیکلی سکھانے کو بہت تھوڑا دے رہے ہیں. کہ میڈیکل کالجز 50 بن گئے ہیں, ہاسپٹل 50 ہیں. چلیں ہمارے تو میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ایم او آیا, میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ہی کیم, میں نے دیکھا کچھ آتا جاتا نہیں ہے اس کو, تو میں نے پوچھا کہاں کیا گریجویٹ, اس نے کہا ایویسینا میڈیکل کالج لاہور. تو میں نے کہا یار وہاں کیا ہوتا تھا, وہ پڑھنا پڑھانا. تو کہتا سر پڑھنا پڑھانا کیا, تین تو ہوتے تھے پیشنٹس, 3 پیشنٹس ٹوٹل ہاسپٹل میں داخل ہوتے تھے. تو کہتے تھے ہم نے پڑھنا کیا تھا ان کے اوپر. تو یہ اب اس طرح نہیں ہے, یہاں پہ اچھا انفلکس ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو یور ٹیچنگ فیکلٹی یا ٹیچنگ لیول از بیٹر دین دی ریسٹ آف دی ٹو لوکل کالجز. Because I have passed. This is frankly speaking, my best colleagues are teaching there as well. So, کیونکہ یہاں سسٹم تھوڑا سا آرگنائزڈ ہے, وہاں تھوڑا سا رینڈم ہے, اور ٹیچرز آر گڈ دیر ایز ویل. سو ٹیچنگ میں یہ ہے کہ یو ایس میں آپ کو جسٹ ایک کمپیریزن کر لوں, یو ایس میڈیکل اسکول کا کریکولم میں اکثر بتاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو. وہاں پہ 4 ایئرس کا میڈیکل اسکول ہے. فرسٹ ایئر میں وہ انیٹمی, بایو کیمسٹری, فزیو بیسکس پڑھا دیتے ہیں. اب آپ امیجن کر ہی پاتے ہیں کہ 1 سال میں وہ کتنا ڈیپتھ میں جاتے ہوں. سیکنڈ ایئر میں وہ فارما, پیتھولوجی, باقی چیزیں پڑھا دیتے ہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنا ڈیپتھ میں جاتے ہیں. بس دیٹس آل, فنشڈ, فل اسٹاپ. تھرڈ ایئر سے اور فورتھ ایئر ٹوٹل وارڈ. ٹوٹل وارڈ کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ کلاسز کوئی ہو رہی ہیں, صبح سے شام تک وارڈ, 12 گھنٹے کا وارڈ ہوتا ہے. ویسے وہاں 6 بجے جاتے ہیں لوگ, 6 بجے واپس آتے ہیں. تو وہ جو ہے اپنا سارا کا سارا تھرڈ ایئر میں وہ جاتے ہیں ان سم کمپلسری روٹیشن لائک میڈیسن, سرجری. اور فورتھ ایئر میں جو لاسٹ ہوتا ہے ایئر, اس میں جاتے ہیں جس میں انہوں نے آگے جانا ہوتا ہے. لائک اگر گائنی میں جانا ہے تو گائنی میں, لائک رومیٹولوجی میں جانا ہے تو رومیٹولوجی میں. اب دیکھیں نا, اس کو وہ پریفر کریں گے. اس نے 1 سال کام کیا رومیٹولوجی میں, جب رومیٹولوجی والے پروگرام ڈائریکٹر نے ہائر کرنا ہے تو وہ اس کو پریفر کرے گا کہ اس نے تو پہلے ہی 1 سال کام کیا ہوا ہے, تو آپ یہاں سے اسٹیپس کر کے آئے ہوں گے تو وہ آپ کو پریفر نہیں کرے گا نا. اس لیے وہاں پہ جا کے میں بتا رہا ہوں کہ وہ 1 سال 2 سال کام کرنا پڑتا ہے. تو اب ہمارے تو یہاں پہ اسٹل فائن, آئی ایم ناٹ ان فیور آف لیکچرس. یہ جو 50-55 منٹ کے لیکچرز ہیں, کیونکہ آئی ہیو ٹیکن فیڈ بیک از ورنہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو میرے لیکچر کے بعد اسٹوڈنٹس یاد رکھتے ہیں وہ کتنا ہے,
اور جو میری وارڈ ٹیچنگ یا پیشنٹ کے اوپر یا پڑھاتا ہوں اس کے بعد کتنا ہے. تو از مچ ڈفرنس. یس سر. یعنی وہاں پہ جو ریپروڈیوسیبلٹی زیادہ ہے, لیکچرز کے بعد ریپروڈیوسیبلٹی کم ہے. سر ہم کنیکٹ زیادہ کر پاتے ہیں, جو ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا. اسمال گروپ ڈسکشنز, جی سر. وارڈ ڈسکشن, بیڈ سائڈ ٹیچنگ. اب وہ ان کو سکھائیں جو سارا دن آپ کر رہے ہیں. صبح آئے وہ راؤنڈ اٹینڈ کرے, آئے وہ پیشنٹ دیکھے, پیشنٹ کی مینجمنٹ دیکھے, ڈاکومنٹ کرے, دیکھے کیسے کر رہا ہے وہ اگلا بندہ. اب وہ دیکھے نا پورا سال ایک دفعہ اس نے کر لیا, تو ہاؤس جاب میں کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ وہی کام وہ پورا سال دیکھتا رہا تھا. اب اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ہمارا اسٹوڈنٹ وہ سارا دن وہ سارا سال وہی پڑھ رہا ہے, اس نے دیکھا نہیں ہوا کسی کو. دیکھیں نا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ایم آئی پڑھا ہوتا ہے, لیکن جب ہاؤس جاب میں آتا ہے پہلے دن ایم آئی آتا ہے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں. پڑھا ہوا ہے سارا کچھ, اس لیے نہیں ہاتھ پاؤں بھول رہے, اس لیے بھول رہے ہیں کہ اس نے کسی کو دیکھا نہیں ہے ایم آئی کو مینیج کرتے ہوئے. آپ 5-10 پیشنٹ دیکھے ہوں گے ایم آئی کے مینیج کرتے ہوئے, تو یو کین انڈیپینڈنٹلی مینیج دیٹ. سو اٹ شوڈ بی مور کلینکل لیکچرز. اور زیادہ مثلاً یو ایس میں ٹو بی ایکسکیوز فرام ای این ٹی اینڈ آئی پرسنس, یو ایس میڈیکل اسکول میں ای این ٹی آئی نہیں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے, یو ایس میڈیکل اسکول میں فورینزک نہیں پڑھائی جاتی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا, اب میں نے ای این ٹی آئی میں نہیں جانا, تو مجھے ای این ٹی آئی میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ I know nothing about ای این ٹی آئی. ٹھیک ہے, تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ ہاں جس بندے میں نے بتایا نا جس نے آئی میں جانا ہے وہ اپنا آخری سال آئی میں لگائے گا. اوکے رائٹ, جس نے ای این ٹی میں جانا ہے وہ اپنا آخری سال مینڈیٹری ای این ٹی میں جائے گا. ٹھیک ہے, جس نے میڈیسن میں جانا, مثلا میرا دوست ہے وہاں پہ ویسپر سرجن, ہاؤس جاب اس نے کیا کوئی نہیں ہوا, اس نے جنرل سرجری اینڈ دین ویسپر سرجری. کہتا ہے میں نے ایک دن میڈیسن میں نہیں لگایا. تو کہتے ہیں شوگر ہوتا ہے, بی پی ہوتا ہے, کال آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے فزیشین کو, ہمیں پتہ ہی نہیں شوگر بی پی کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے نا وہ ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے زیادہ یہ پرانے زمانے کا حساب رکھ کے کہ جی وہ ہمیں کہیں فار فیلڈ ایریا میں جانا پڑ جائے, وہ گاؤں میں, تو وہاں شاید ہمارے ڈاکٹر کو ڈلیوری بھی کرنی پڑ جائے, ہمارے ڈاکٹر کو شاید کوئی ای این ٹی کی بھی سرجری کرنی پڑ جائے, ہمارے ڈاکٹر کو آئی کی بھی. یہ اب وہ والا زمانہ نہیں رہا. اب تو ہمارے بی ایچ یوز میں جابس ہی نہیں مل رہی, 10 سیٹیں 100 اپلیکینٹس ہیں. اب ہمیں ڈاکٹروں کو سکھانا چاہیے, ایک تو ہم سکھائیں گے نا تو اپنی ڈومین میں رہیں گے, ہمیں سکھایا جاتا ہے زیادہ, تو ہم پھر ہر ایک میں ہاتھ مارتے ہیں. ہمیں رومٹالوجی میں بھی ہاتھ مارنا ہے, فلانے میں بھی ہاتھ مارنا ہے, سرجن ہے ڈائبٹیز بھی خود ہی مینیج کر رہا ہے. اپنی ڈومین میں رہیں, اتنا پڑھیں جتنا آپ نے کرنا ہے, بجائے کہ بہت زیادہ پڑھنے کے آپ جس اسپیشلٹی میں جائیں اس کا پڑھیں. اور اتنی ڈیپتھ میں جانے کی, دیکھیں نا اب پہلے لوگ گریز پڑھتے تھے انیٹمی کے لیے, پھر ہم پڑھتے تھے بی ٹی 84 پڑھتے تھے, اب لوگ سنیل پڑھتے ہیں, تو چھوٹا چھوٹا کر رہے ہیں. تو جو امریکہ میں لوگ ہیں وہ تو اسی طرح بس بیسک سب پڑھتے ہیں. اور اب جب سے میں آپ کو فیوچر میں بتا رہا ہوں, ان فیوچر میں یہ اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ بہت زیادہ انکارپوریٹ ہو رہی ہے میڈیسن میں. تو اب آپ دیکھیں گے جب اے آئی آ جائے گی تو آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں پڑھنی پڑیں گی. آپ کو میڈیسن کی ڈوز اتنی یاد رکھنی پڑیں گی, آپ کو میڈیسن کے شاید نام بھی اتنے زیادہ نہ یاد رکھنے پڑیں, آپ کو اتنی انویسٹیگیشن کے بھی نام بھی نہیں یاد کرنا پڑیں گے. لیکن جو ایک اسکل ہے نا جو ریپلیس نہیں ہو سکے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, دیٹ از یور کلینکل اسکلس. اے آئی والا بندہ آپ کے مریض کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا, اے آئی والا بندہ ہسٹری نہیں اس طرح لے سکے گا, اے آئی والا بندہ, اے آئی والی جو مشین ہے آپ کی مریض کے, دیکھیں نا a patient is happy, I often tell you a patient comes to you and he is happy, can any machine measure that? No. Can any AI machine measure that? Absolutely not, No. sir. So جو expressions ہیں patient کے, جو feelings ہیں, اسے کہتے ہیں ہم, ایک لفظ ہے soak with the patient, کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ تھوڑا سا انگیج ہوں, سوک کریں اس کے ساتھ, اس کی فیلنگ کو فیل کریں. یہ اے آئی نہیں کر سکتی. لیکن اے آئی جو آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گی, آپ کی یہ جو بڑی ادھر ادھر کی چیزیں نا, دوائیاں, ان کے نام, ان کی ڈوزز, ان کی رینل ڈوز, ان کی ہیپیٹک ڈوز, ان کی کانٹرا انڈیکیشن, ایڈورس افیکٹس, اور پیتھولوجی کی کیا آگے چیزیں آتی ہیں, وہ آپ کو اتنا ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ آپ کو یاد رکھنے کا ضرورت ہی تھوڑی سی پڑے گی. جو چیز نہیں ریپلیس ہو سکے گی نا, وہ ہے آپ کی ہسٹری, آپ کی انسپیکشن, آپ کی کمیونیکیشن اسکل. Thank you for joining us on this episode. If you enjoyed this episode, don't forget to subscribe and share with your friends. We will be back with more exciting content. Until then, stay curious and keep exploring. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Tata, bye bye. جزاک اللہ, تھینک یو.